मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महफिल वलायत में मैं हूँ आपकी होस्ट किरण बुरहान नकवी और आपकी खिदमत में हाजिर है महफिल वलायत का ये प्रोग्राम लेकर, जो कि मंडे टू फ्राइडे हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करें, आइम्मा अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़ें, समझें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। इसी तरह से सिलसिला कुरान मजीद के हवाले से भी है और कुरान मजीद में खुसूसियत के साथ कल यानी जुमेरात का दिन होगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग सूरह नूर का तर्जुमा पढ़ें, थोड़ी सी तफसीर को पढ़ें और साथ अपने सिपारों का जो सिलसिला है आप अपने और हम अपने मरहूमीन को याद करते हुए उनके नाम पे यानी हदिया करें और एक एक सिपारा मिलकर बांट कर एक पढ़ें और बेशक उनकी अरवाह को याद रखते हुए बेशक ये सारा सिलसिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग इसके ऊपर कायम दायम रहें और जितनी जितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक देगा, जितनी दफ़ा ये देगा, इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और ये अपना सिलसिला गुफ्तगू का आपके साथ जारी और सारी रखेंगे। अब जानते हैं कल हमने आपके साथ जो अनाउंसमेंट की थी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कल भी हमारा था फ्रेंडशिप के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, और आज भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें हमारे वाजिबात हमारी पूरी ज़िंदगी का कह सकते हैं दारोमदार भी इस पर हो सकता है, वो है हमारा टॉपिक पेरेंट्स के हवाले से। गुनाह ने कबीरा जो एवरी वेडनेसडे बुध के दिन हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और एक एक गुनाह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम जिस गुनाह पर पहुंचे हैं वो है आपके वालिदैन के हवाले से और ये छठा गुनाह ने कबीरा में से गुनाह है। इसके बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। आई डोंट नो कि हम लोग आज इसको कवर पूरा कर पाएं या ना कर पाएं, मगर पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर हवाले से इसके बारे में गुफ्तगू करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हम सबको तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। मेरे साथ स्टूडियोज में सिस्टर कोकब जाफरी साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लेके आई। थैंक यू किरण। और जिस तरह अभी हमने अपने व्यूअर्स के साथ गुफ्तगू की कल, क्योंकि अनाउंस मैं कर चुकी थी कि आज हम लोग इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव भी हो सकता है ये टॉपिक, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगा है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है और हदीस और इसके बारे में कुरान की आयत को जो पढ़ा है और मेरे ख्याल है इसको हर एक को पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग को बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह वालिदैन को ट्रीट करना चाहिए, किस तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए और किस तरह उनका ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल है अभी जो राइट नमाशा चल रहा है उससे कहीं थोड़ा सा दूर होता चला जा रहा है। मैं चाहूँगी सबसे पहले हम हकूक़ के बारे में गुफ्तगू करें कि वालिदैन का हमारी ज़ात पर यानी बच्चों की ज़ात पर हक क्या है, और अगर उससे पहले आप इस जो हमने आज टॉपिक चूज़ किया उसके बारे में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहें कि आज हम क्या क्या गुफ्तगू करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया किरण। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, सय्यिदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि किरण ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बहुत इम्पोर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वालिदैन के हवाले से, वालिदैन के हुकूक के हवाले से। और एक जो गुनाह कबीरा जो आयतुल दस्त गैब शिराजी की बड़ी ही खूबसूरत किताब, जो कि मैं समझती हूँ तमाम मोमिन घरानों में होनी चाहिए और न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुतालिया करना चाहिए। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है ग्रेटर सेंस के नाम से, तो वो हम अपने बच्चों के लिए लाके घर में ज़रूर रखें ताकि बच्चों को भी यानी इनकरेज करें कि थोड़ी थोड़ी उसकी रीडिंग भी वो इंशाल्लाह करें। आखिर वालिदैन के हवाले से आज इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और जो कि गुनाह कबीरा है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिर वालिदैन है क्या, क्योंकि आँख के हवाले से जो लफ्ज़ ये बोला जाता है थोड़ी सी आई थिंक मिसकंसेप्शंस है खुद, यानी उसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वालिदैन हकीकतन है क्या और वालिदैन के हुकूक क्या है, वालिद के और वालिदा के हुकूक क्या है और इन हुकूक की हमारी ज़िंदगियों में अहमियत क्या है और इन हुकूक की अहमियत हमारे दीगर अमाल के हवाले से कितनी यानी
ہماری عبادات اور دیگر حقوق کے حوالے سے، خواہ وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان کے حوالے سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کا حق اتنا زیادہ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جتنی بھی گفتگو کر لی جائے، چاہے ایک پروگرام چاہے 2 پروگرامز میں، لیکن شاید گفتگو کا حق ادا نہ ہو. لیکن پھر بھی کچھ مطالب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کچھ میسیجز کنوے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ احقاف میں، سورہ مریم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، متعدد جگہ. اور یعنی ایک بہت ہی اس کی گہرائی میں اگر ہم دیکھیں تو بات یہ کہ جہاں پر ان تمام جگہوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم یہ حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ کبھی شرک نہ کرنا یا صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ فوراً متصل جو حکم ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہوتا ہے. جب ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کرنے کا تو اس کے ساتھ متصل جو ذکر ہے سورہ لقمان میں وہ والدین کا شکر ادا کرنے کا یا والدین کا شکریہ کرنے کا. تو یہ یعنی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے والدین کے سٹیٹس کو کتنا زیادہ بلند رکھا ہے کہ جہاں پر اپنے حقوق کی اور جہاں پر شرک کی بات کی ہے کہ شرک نہ کیا جائے. اور یہ ہمیں 8ویں امام سے ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے 3 چیزیں جن میں 2 چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں ایک یہ والدین کی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شرک سے روکا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ جو ہے والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی روکا ہے. جہاں پر والدین کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا تذکرہ ہوا ہے وہاں والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی تذکرہ ہوا ہے. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی یعنی حقوق ادا کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گی آق والدین کہ آق والدین جو ایک تصور ہوتا ہے کہ آق کر دیا. آق کا مطلب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ آق کا مطلب کیا ہے تو اس کے لفظی معنی کے حوالے سے 2 اس کے ہمیں پرسپیکٹیوز ملتے ہیں. ایک تو آق کا مطلب ہوتا ہے کہ تعلق کو توڑ لینا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے نافرمانی کرنا، یعنی تعلق کو توڑ لینا یا نافرمانی کرنا. تو جب آق والدین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں یا سمجھا جاتا ہے کہ فلانے نے خدا نخواستہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے آق کر دیا، اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے تمام جائیداد سے اور ورثے سے اس کو محروم کر دیا. آق والدین کا حقیقتاً جب گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہم اس کی گفتگو کرتے ہیں تو آق والدین کا مطلب ہوتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا یا والدین سے رشتہ توڑ لینا یا قطع تعلق کر لینا. اور قطع تعلق جو ہے اس کے ڈفرینٹ لیولز ہو سکتے ہیں کہ چاہے والدین کی زندگی میں قطع تعلق کر لینا، یعنی کہ مثلا بہت چھوٹی سی بات ہے کہ والدین یہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، کسی کے والدین پاکستان میں، کسی کے انڈیا میں، یا ہم لوگ جیسے یہاں رہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کسی اور اسٹیٹ میں ہیں، تو تعلق توڑ لیں گے کہ ایک چھوٹی ترین لیول یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے والدین کا حال احوال نہ پوچھیں، ان کو فون کریں اور فون نہ کریں اور وہ ہمارے فون کا انتظار کریں اور ہم ان کو فون کر کے ان کے حال احوال نہ پوچھیں. یہ تعلق توڑ لینے کے زمرے میں آئے گا. اور اسی طریقے سے یعنی والدین کا حال نہ پوچھنا کہ کس حال میں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اس کو نہ پوچھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آق والدین کے زمرے میں آتی ہیں. اور نافرمانی یہ کہ والدین کا حکم ایسا ہے، والدین کا حکم ماننا ایسا ضروری ہے کہ جس میں جیسے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، تو اب ہم کوشچن نہیں کریں کہ نماز کیوں پڑھیں، بس یا اللہ نے کہا نماز پڑھو تو بس نماز پڑھنا ہے. اسی طریقے سے والدین اگر چھوٹی سی بات والدہ کہیں کہ ہم یہاں پہ فرض کرو کہ یہاں پہ کھڑے ہو جائے، 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائے، وی ڈونٹ نیڈ ٹو آسک. اگر انہوں نے کہا ہے جس کا ہمیں ظاہراً کوئی مطلب اور مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی چونکہ والدہ نے یا والد نے کہا ہے، حکم دیا ہے، تو وہ ہمیں حکم کا بجا لانا بہت ضروری ہے. فرما برداری کا حق یہی ہے. نافرمانی یہ کہ جو وہ کہیں ہم سے
اس کو یعنی کہ اس کو اوبے نہ کرنا، ڈس اوبے کرنا پیرنٹس کو. تو یہ دونوں معنی اس حق والدین کے چیپٹر میں آ جاتے ہیں کہ ایک تو والدین سے قطع تعلق کر لینا اور والدین کی نافرمانی کرنا. تو اس حوالے سے آئی تھنک کرن بھی کچھ آیتیں حدیثیں شیئر کرنا چاہیں گے. بالکل اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس جو ہماری سسٹر نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ ہر پوائنٹ آف ویو جو ان سطح ہر ایک پوائنٹ ہے اپنے اندر. ظاہر ہے پہلے ہمیں ماں کا حق سمجھنا ہے، پھر ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سسٹر کوکب جعفری کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلیں اور اس کے بارے میں پوچھیں کہ سب سے پہلے ماں کا حق کیا بنتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ماں کی جو قربانیاں ہیں وہ اتنی، یعنی اس میں حدیث اور پوری روایت بھری پڑی ہیں کہ اگر انسان جو رسول خدا سے میرے خیال ہے اس میں پوری حدیث بھی اس کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ کوکب جعفری صاحبہ، کہ بھی اگر ذرے کے کائنات کے ذروں کے برابر بھی اس کی خدمت کر لے تو پھر بھی اس کی ایک رات کی جو اس نے اس کو اپنے شکم میں رکھا اس کا بدلہ ادا نہیں کر پائے گا انسان. اتنی گہرائی ہے اس ٹاپک کے اندر اور اتنی امپورٹنس ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا اس طرح سے اب بچے کیا ہم لوگ خود اپنے والدین کا اس طرح سے احترام نہیں کر رہے جس طرح سے کرنے کا حق ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات سے غصہ ہو کر فوراً ماں باپ کے آگے جو چیخنا شروع کر دیتے ہیں بچے، اور جو اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، اپنی ڈسکشنز میں یہ چیزیں لائیں کہ ہم لوگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پر والدین کی اطاعت کو واجب اور لازم قرار دیا ہے. پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے یا ان کی اطاعت کرنا ہے یہ واجبات میں سے ہے. اب یہ واجبات میں سے ہے، اور دوسری جگہ پر ایسی بھی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پر یہ واجبات ہمارے لیے ترک کرنا لازم ہو جاتا ہے، کہ اگر جہاں پر خدا نخواستہ خدا کے شریک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہیں حکم کے سامنے والدین کا حکم آ جائے تو ہم لوگ کے لیے اللہ کی اس حکم کی طرف بڑھنا ہوگا. بہت ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ باتیں اسی حوالے سے بھی ہیں. میں ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، صادق حسن صاحب کا پل صراط کے نام سے ایک کلپ چل رہا ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر سن بھی رہے تھے، اس کے اوپر دیکھ بھی رہے تھے کہ انسان واقعتاً اور جتنی گہرائی میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے حق ہے والدین کا، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی. آپ کے والدین کو بھی بہت اچھی طرح ہماری سسٹر کوکب جعفری صاحبہ نے آپ کے ساتھ بیان کیا کہ کس طرح سے والدین کی نافرمانی اور یہ تمام باتیں ان کو رپیٹ نہیں کروں گی. یہاں پر آ جاتے ہیں، سب سے پہلا سوال آئے گا انشاءاللہ ماں کے حق کے بارے میں کہ سب سے پہلی حق ظاہر ہے کتنے گناہ اس کا زیادہ ہے، اور رسول خدا کی متعدد احادیث ہیں جو سسٹر کوکب جعفری صاحبہ نے شیئر کیا ہے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے یہ کام آ جائے اور کوئی پڑھے اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرے، اس لیے میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمارا شکر اور والدین کا شکریہ ادا کرے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 آئی تھنک 63 یا 64 میک شیور کر لیتے ہیں 23-24 تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اور اس کے بعد یہ بہت ہی مشہور جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں اگر بزرگ ہو جائیں اور وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اف تک نہ کرو. تو یہ اف کس زمرے میں آئے گا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں ہم سسٹر کوکب جعفری صاحبہ سے پوچھیں گے. سب سے پہلے ماں کے حق سے آغاز کرتے ہیں. ایک چیز اور بتاتی جاؤں، جس کو پڑھنا ہے وہ خود بھی پڑھے گا، انشاءاللہ اگر موقع ملا مجھے تو میں آپ کے ساتھ یہاں پر صحیفہ کاملہ کی وہ دعا جو امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے جو اس میں ہمیں صحیفہ سجادیہ میں بتائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹرانسلیشن ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سسٹر کوکب جعفری صاحبہ آپ سے پہلا سوال ماں کے حق سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ماں کے حق کے بارے میں تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کریں. ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، ماں کے حقوق ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات. بالکل کرن، ایک تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک آیت جو قرآن کریم کے ملتی ہے، سورہ مریم کی آیت ہے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضرت مریم اپنی گود میں لے کر آئیں، اور پھر لوگوں نے جب سوال کیا حضرت مریم سے تو حضرت مریم نے اللہ نے جیسا کہ حکم دیا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت ابھی نومولود
محمود بچے تھے، اور اس پر انہوں نے جب گفتگو کرنی شروع کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ آیتیں ہمیں سورہ مریم میں ملتی ہیں. اس میں ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے، ایک چھوٹا سا بچہ جو صرف اس وقت کو بہت لمبی تقریر نہیں ہو رہی لیکن صرف اہم باتیں کی جا رہی ہیں، ان اہم ترین باتوں میں سے ایک اہم بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس کا اعلان لوگوں کے سامنے کیا، وہ کیا تھا کہ وہ برم بوالدتی، کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے، ولم یجعلنی جبارا وشقیا، کہ مجھے اپنی والدہ کی طرف سے، کرن نے والدہ کے حقوق کی طرف کہا، خصوصاً قرآن کی آیت والدہ کے حق کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے جبار اور شقی قرار نہیں دیا. یہ بہت ہی اہم، جبار کون ہوتا ہے اور شقی کون ہوتا ہے، کہ یعنی اگر اس آیت کا ہم چھوٹا سا بہت تفسیر میں نہ جائیں، سمپل سی ایک بات سمجھ لیں کہ جو انسان والدہ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا وہ جبار بھی بن جائے گا اور شقی بھی بن جائے گا، اور جو نیکی کرے گا تو وہ جباریت سے اور شقاوت سے بچا رہے گا. جبار کون انسان ہوتے ہیں؟ جبار وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے لیے تو ہر قسم کے حق کا قائل ہوتا ہے، البتہ دوسروں کے حقوق کو وہ غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبر کرتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، ایسا آدمی جبار ہوتا ہے. اور شقی ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ سخت دل ہوتا ہے اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جس پر اس کی سب سے بڑی، جسے کہتے ہیں بدبختی ہوتی ہے ایک شقی انسان کی، کہ اس پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی. اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والے جب اسے نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. مقصد و مطلب یہ کہ وہ راہ ہدایت کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت جو ختم ہو جاتی ہے، وہ ہدایت کے راستے کو اپنا ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم اس کو ذرا سا غور سے اور اس پر سوچیں تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ یہ دو صفات پیدا ہو جائے، اور دو کو تو چھوڑیے، صرف شقی کوئی خدا نہ خواستہ انسان اگر کوئی بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کوئی نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں رہا. اب ہدایت کے راستے اس پر بند ہو کر گویا ایک طرح سے وہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، ان کے دلوں پر اور کانوں پر جو ہے وہ مہریں ضبط کر دی گئی ہیں. تو یہ بہت ہی کسی کے لیے بدبختی کی بات ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو نصیحت قبول نہ کرے تو اس کے لیے تو آخرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی آخرت کسی بھی صورت جو ہے وہ خیر نہیں ہو سکتی. اور اس کی روٹ جو یہاں پہ آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدہ کے ساتھ نیکی نہ کرنا. اور اسی طریقے سے اسی سورہ کی تھوڑی پیچھے کی آیت نمبر 14 میں جب چلے جائیں تو حضرت یحییٰ کے حوالے سے گفتگو ہے، جس میں کہ والدین کی طرف سے، چونکہ حضرت عیسیٰ کی صرف والدہ تھیں، حضرت یحییٰ کی والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، تو والدین کی طرف سے انہوں نے پھر وہاں پہ جو جملہ کہا ہے وہ برم بوالدیہ ہے، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے مجھے جبار اور گناہگار قرار نہیں دیا. پروردگار عالم نے مجھے اس چیز سے محفوظ کر لیا کہ میں جبار نہ بنوں اور گناہگار نہ بنوں. تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا یا والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرمانبرداری کرنا ہمارے لیے دنیا میں سعادت کا راستہ ہے، اور ہمیں بیشتر احادیث ملتی ہے کہ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے. دنیا میں پروردگار عالم رحمت کے اپنے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا، جو والدین کو ضرر پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے پروردگار عالم اس دنیا میں بھی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. اس کی حدیثوں میں ملتا ہے، وہ حدیثیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ، کہ اس انسان کی صحت و تندرستی دنیا میں نہیں رہتی، اس انسان کی جو ہے وہ عمر جو ہے، لائف سپین جو ہے اس کا کم ہو جاتا ہے، اس انسان پر رزق کے راستے جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں. کون؟ جو کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اور بالخصوص والدہ کا، کہ جب ایک مرتبہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے رسول کریم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر انسانوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول کریم نے جواب دیا، تیری ماں کا.
ایک مرتبہ پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا. اس کے بعد پھر کہا کہ پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد جب 3 مرتبہ ماں، پہلے لیول پہ ماں، دوسرے لیول پہ ماں، تیسرے لیول پہ ماں، پھر جب پوچھا کہ اب پھر کہا کہ تیرا باپ. تو یعنی ماں کا حق اتنا زیادہ ہے کہ ایک شخص نے جب آ کر رسول کریم سے یہ کلیم کیا کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا. اور حج یہ آج والا حج نہیں، یہ حج وہ ہے جو کہ 1400 سال پہلے ہوا کرتا تھا. آج کل تو بہت کنوینئنس کے ساتھ حج ہوتا ہے. اس وقت کا حج جو اس نے ماں کو تپتی دھوپ میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا، کوئی آسان کام نہیں ہے مومنات. لیکن یہ شخص جب ایسی تذکرتاً اس نے رسول کریم کے سامنے یہ بات پیش کی اس حوالے سے کہ میں نے گویا ایک بہت بڑی نیکی کما لی ہے، تو رسول کریم نے فرمایا کہ تم اگر اپنی ماں کے ساتھ زمین پہ موجود جتنے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر بھی نیکیاں کرو. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کاؤنٹ کس چیز کا بتایا جا رہا ہے. زمین پر موجود ذروں کے برابر بھی اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو. تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. کس کا؟ کہ ایک رات، بعض رات میں ملتا ہے کہ ایک رات جو وہ تمہارے لیے جاگی، یا ایک دن جو تو وہ اپنے جسم کے اندر تمہیں لے کر وہ زمین پر چلی، اس ایک رات کا یا ایک دن کا بھی حق تم ادا نہیں کر سکتے. تو پوجا کے پوری ہماری ماں نے ہمارے ساتھ جتنا کچھ نیکیاں کی اس کا حق تو یعنی کچھ بھی ہم کر لیں سوال ہی نہیں کہ ہم حق کو ادا کر سکے. یہ بہت ہی ضروری بات کی طرف اشارہ کر دیا آپ نے. اور مجھے بھی اسی سے ایک اور واقعہ بھی یاد آتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ ایسے ہی آ کر سوال کرتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں بچا جو میں نے نہیں کیا، یا کوئی ایسی برائی نہیں بچی جو میں نے نہیں کی ہے. کیا ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو میں کروں اور اس کی وجہ سے میری شفاعت ہو جائے، یا میرے یہ گناہ کا بدلہ اس حوالے سے ہو جائے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی حیات ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میرے والد حیات ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے والد کی خدمت کرو. کس قدر اجر و ثواب انسان کو دیا گیا ہے، اس قدر دیا گیا ہے کہ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا تو اگر بہتر ہوتا کہ اگر اس کی والدہ حیات ہوتی تو یہ تمام چیزیں. اور بہت ساری احادیث، بہت سارا جو آپ لوگوں نے اور ہم نے سنا ہے، مجلسوں میں بھی بتایا جاتا ہے، مگر ہم تھوڑی سی پریکٹیکل زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ہم لوگ اس احادیث بھی ہیں قرآن کی، آیات بھی ہیں، اس کے ترجمے بھی پڑھے گے، احادیث کی روشنی بھی ہے. اور اگر ہم لوگ سارا دن آپ کو ماں باپ کے واقعات اور قصے کہانیاں سناتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اس کے لیے انف نہیں ہوگا، جتنی روایات اور واقعات ان والدین کے حوالے سے ہیں. مگر ہم پریکٹیکل زندگیوں میں آ کر دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، گفتگو میں ہمارے طریقے کیا ہیں، ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. وہ ہم نے آپ کے ساتھ کیونکہ بہت جلدی سے ڈسکس کرنی ہے، اس لیے میں وہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں. اس لیے سب سے پہلا سوال میں نے والدین کے حقوق کے حوالے سے ہی پوچھا، والدہ کے حق کے بارے میں ہی پوچھا. والد کے حقوق بھی یقینی طور پر ہماری سسٹر کو کب آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کریں گی. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی اسباب بتائے کہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری جو پریشانیاں، ظاہری پریشانیاں، وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں اگر ہم اچھا سلوک کریں تو. اگر ان کے ساتھ یہ کیا اس کے بعد ہماری آخرت بخیر. اور یہی جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی اولاد کے آگے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. ہماری بہت ساری مصیبتیں ہماری ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جاتی ہے. ہم اپنے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتوں میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد جنت کا حصول لازم ہو جاتا ہے جب ہم لوگ اپنے والدین کی اس حوالے سے اطاعت کر رہتے ہیں. عذاب قبر سے بچا جا سکتا ہے. عذاب قبر کی اتنی روایتیں ہیں، اس قدر روایتیں ہیں جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جو جب بلایا گیا اس ایک واقعہ اس کے بارے میں بہت مشہور ملتا ہے. لیکن طور پر آپ بھی اس کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسی کتاب میں شاید میں نے پڑھا ہے یا کسی اور میں، کہ وہ شخص ہوتا ہے اور وہ جب مر جاتا ہے تو اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے.
یعنی مرنے سے پہلے وہ کلمات جو پڑھنے ہوتے ہیں اس نے لا الہ الا اللہ کا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ خوف و ہراس کی وہ کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ اب اس کو بہت شارٹ کر کے جلدی جلدی بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم لوگ اگلے سوال کی طرف بھی آگے بڑھیں. وہ شخص کی والدہ کو بلایا جاتا ہے، اور والدہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہاں 6 سال ہو گئے کہ اس نے میرے سے صحیح معنی میں کلام نہیں کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کی جو نزع کا عالم ہوتا ہے یا اس کی جو جاں کنی کا عالم ہوتا ہے وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہوتا ہے. پھر اس کو رسول خدا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس عورت نے وہ اس کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں وہ پورا یہ واقعہ اس کے بیچ میں درج ہے کہ وہ اس کے بعد بہرحال اس کو اینڈ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آرام سے اس کی جان کنی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جان نکل جاتی ہے. یعنی کہاں کہاں پہ کون کون سے مراحل میں یہ ہمارے الفاظ، یہ ہمارا کردار، یہ ہمارا سلوک ہمارے والدین کے ساتھ کام آنے والا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے. والدین کی نیکی کے حوالے سے واپس سسٹر کوکب جعفری صاحبہ سے پوچھتے ہیں. یہ تو ہماری دنیاوی فائدے یعنی آخرت کے فائدے ہو گئے، یہ جو ایسی چیزیں بھی ہیں اس میں سے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، مگر ہم اگر پریکٹیکل زندگی میں دیکھیں تو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں خود کو، ہم والدین کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں. ہم سے مراد یہ نہیں کہ ہم لوگ معاذ اللہ اس طرح کے ہوں گے اور اس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے ہوں گے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. جیسے انسان کوئی کر رہا نہیں چاہ رہا ہوتا مگر اپنے والدین سے اونچی آواز میں جیسے گفتگو کر لی، کوئی چیز امی آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، آج کل جو دور چل رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل کیونکہ ابھی ہم بہت اپنے آپ کو براڈ مائنڈ بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اسمارٹ بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اگر اماں کو اسمارٹ فون یوز نہیں کرنا آ رہا تو 2 باتیں اس پہ بھی سنا دیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں کرن، آئی تھنک یہ بہت زیادہ یہاں پہ خصوصاً یہاں بھی پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں کے معاشرے میں جو لوگ سمجھ لیجیے کہ ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک فیملی سٹرکچر ملتا ہے وہ فیملی سٹرکچر یہاں پہ مل نہیں پاتا، اور وہ جو ویلیوز وہاں پر خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہیں وہ یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. کس طریقے سے ہمارے گھر کا جو سٹرکچر ہوتا ہے بہت انڈیپینڈنٹ سٹرکچر ہوتا ہے، اس پہ جب پیرنٹس جو ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں جب ان سے بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے اور قریب رہتے ہیں تو پھر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پیرنٹس کو رسپیکٹ کرنی ہے. یہاں پہ وہ ویلیوز بچوں کو بتا کے سکھانی پڑتی ہے، اٹس ویری ہارڈ، اور یہاں کے پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جن مومنین مومنات اتنے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے. تو جب ماں باپ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سمجھ لیجیے کہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اور آپ کے بچوں کو سمجھ لیجیے ان کے رحمت کی، آپ کے والدین کے رحمت کے سائے میں آپ کے بچے پرورش پا رہے ہیں، اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. البتہ جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی، جیسے کہ میں نے کہا، نافرمانی، والدین کی نافرمانی ہر اس بات والدین کی ماننا ضروری ہے جو کہ شریعت کے خلاف نہ ہو. بالکل ہر بات، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور جہاں تک سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ احسان کا مطلب جب پوچھا گیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ مولا احسان کا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی ضروریات کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دیا جائے. یعنی کہ اگر والد یا والدہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو پانی، اس سے پہلے کہ وہ پانی مانگے، مثال کے طور سے اس سے پہلے کہ وہ پانی مانگے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے. اگر ان کو دوائیوں کے مثلا وہ کوئی دوائیاں کھاتے ہیں تو اگر ان کی دوائیوں کا وقت ہے تو ان کے کہنے سے پہلے ان کی دوائیاں ان کے سامنے پیش کر دی. یعنی ابھی ان کی ضرورت کو خود محسوس کیا جائے، جیسے کہ انسان اپنے بچے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ ابھی سے بھوک لگ رہی ہوگی یا پیاس لگ رہی ہوگی یا ابھی سونے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اپنے والدین کی ضروریات کو محسوس کرنا. اور کرن، یہ یہاں کی زندگی میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کی زندگی ہو یا پاکستان سے آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، لیکن سنا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طریقے کی مصروف زندگی ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے اتنا زیادہ بزی ہے، اس کی لائف اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں روبوٹک ہو گئی ہے کہ اس کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا، محسوس کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اس وجہ سے فاصلے جو ہیں رشتوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز میں کوشش
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کہ احسان کا تصور دیا گیا ہے، ہمارے چھٹے امام نے تصور دیا آیت قرآنی کے حوالے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے، کہ والدین کے کہنے سے پہلے، اور کجا کے والدین کچھ کہہ دیں، یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دو، ان کی بات کو مان لو. اور کہاں پھر وہ بات کہاں چلی جائے گی کہ جب وہ کوئی بات کہے اور اس کو نہ مانا جائے. اور آپ یعنی حدیثیں ہمیں یہ ملتی ہیں، اور واقعتاً انسان کا جسم اندر سے جسے کہتے ہیں روح لرز جاتی ہے، کہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس پر اس کے والدین ظلم کر کے اس کو ظلم کر رہے ہیں، یا اسے مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، اور ظلم ہو رہا ہے یعنی اننیسیسری ڈانٹ رہے ہیں، کسی غلط بات پر ڈانٹ رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی وہ اپنے والدین کی طرف غصے سے نگاہ کرے، اللہ اکبر، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ حدیث امام ہے کہ ایسا شخص جس کے والدین اس پر ظلم کریں، اور کجا کے والدین صحیح بات پر ڈانٹ رہے ہو، اور پھر ان کو جو ہے ان کی طرف غصے سے نگاہ کی جائے. اور یہ ابھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ جو اف کا تعلق، یہ لفظ اف جو استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں، اس حوالے سے تھوڑا سا، لیکن اس کی باریکی کو یہیں سے سمجھ لینا میرے خیال سے کافی ہوگا کہ والدین اگر کسی غلط بات پر بھی ڈانٹ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، اور اس پر بھی ان کو غصے کی نظر سے دیکھا، تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ پھر قابل قبول پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں ہوگی. تو اتنی زیادہ یہ باریکی ہے والدین، اور والدہ کا حق تو اتنا زیادہ ہے، جیسا کہ رسول کریم نے فرمایا والد کا حق یہ کہ والد کی ہر بات میں جو بس وہ حکم دے والد کی اطاعت کی ہے. اور ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کے اندر ہمیں اپنے جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے، اور یہ مشکل ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں خود یہاں بیٹھی ہوں، میں یہ اس بات کے لیے میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتی ہوں، اور آئی ایم شیور کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اسٹرگل ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ ایسے بٹھا کے ان کو یہ طریقہ سکھایا جائے. کیونکہ ماں جو ہے وہ کبھی کبھی ظاہر کے جذباتی ہوتی ہے کہ نہیں سب بچے ابھی مثلا کھانا پک رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کو بٹھایا کہا تم لوگ شروع کرو. لیکن یہ کس طریقے سے یہ بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، کس طریقے سے یہ سکھایا جائے کہ بھئی پہلے جو ہے وہ ماں شروع کرے یا باپ شروع کرے، اس کے بعد بچوں کے اندر اتنا پیشنس ہو کہ وہ انتظار کریں کہ ماں اور باپ آ کے جب کھانا شروع کر دیں اس کے بعد جو ہے بچے وہ کھانا شروع کریں. ماں اگر کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے تو بچہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے. لیکن کچھ ویلیوز ہمارے آج کل ایسی رہتی ہیں، مطلب وہ ماں کے جذبات ہوتے ہیں کہ اگر ماں کو یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو ایک چیز پسند ہوگی تو ماں اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایک امام معصوم سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ان سے بھی اس طرح کا ایک سلسلہ تھا. میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا. امام سے روایت، بالکل چوتھے امام سے روایت ہے کہ وہ کھا لے کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ کر لے جائے اور پہلے اس چیز کی طرف بڑھ جائے جس کی خواہش میری ماں کو ہے. اللہ اکبر. یعنی اس قدر ہمارے آئمہ نے احترام سکھایا، ہمیں بتایا. مگر یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ جو پرابلم جا رہی ہے نا، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ابھی تک، یہ باتیں، یہ تمام چیزیں، یہ ہمیں ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے حالانکہ بہت بڑی بات ہے، مگر ہم جو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں نا، اس وجہ سے ہم اور مشکلات میں گرتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو والدین کا احترام، وہ ان کی عزت، وہ مقام، وہ صحیح طور پر نہیں خود سمجھ پا رہے، اپنے بچوں کو نہیں سمجھا پا رہے، اور ایون ان کے احترام صرف یہاں تک دنیا تک نہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی ہم پر بہت زیادہ حق ہیں. اور وہ حق جو اگنور ہو رہے ہیں، وہ اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسا نفسی کے دور میں، جلدی کے دور میں ہم اپنی واجبات پہ اتنا کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، تو اپنے والدین کے ان چیزوں کا حق کا کہاں خیال کریں گے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. کہیں اس زندگی کی دوڑ میں ان تمام چیزوں کی ہم لوگ اچھائی نیکیوں کی دوڑ میں ادھر لگے رہیں کہ فل ٹائم ہمارا فوکس ہے ہم اچھے اعمال کریں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، اور دوسری طرف ہمارے والدین ہی کہیں ہم سے اگنور ہو جائیں. کہیں یہ اس معاملے میں آ کر ہم اس معاملے میں بھول چوک نہ کر جائیں. اس لیے بہت زیادہ بیلنس کی ضرورت ہے. ابھی ہماری سسٹر نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری فون کالز کا انتظار کر رہے ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے جو کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ ہمارے والدین
جن کے حیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں کہ شاید آج کے دن میری بچہ یا میری بیٹی یا میرا بیٹا میرے لیے کچھ ہدیہ، کوئی تحفہ بھیجے. تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور واقعتاً سسٹر کوکب جعفری صاحبہ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں اس بارے میں کہ مشکل ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر آپ لوگ بٹھا، مگر ایٹ لیسٹ ہماری کوشش ہونی چاہیے. ہم لوگ اگر آج 1 یا 2 دفعہ کوشش کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دے گا، ہماری اولاد اس طرح سے بہیو کرے گی. ہمارے بہت سارے سوالات اسی معاملے میں آتے ہیں کہ اگر یہ تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کی اچھا ہی کرتے ہیں مگر اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں والدین کی تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کیا وہ بدقسمتی لاتی ہے، اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے آخرت کا انجام کیا ہوگا، ہماری قبر کے عذاب میں کس طرح سے اضافہ ہو سکتا ہے. جو کچھ ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا وہ خود کے ساتھ ہوگا. اگر وہی چیز جو ہم نے برائی اپنے والدین کے ساتھ کی ہوگی وہ ہماری اولاد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہمارے آگے آ جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص نافرمانی کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم لوگ گفتگو کی ہے کہ اگر ہم فرما برداری کر رہے ہیں ہمیں پلس پوائنٹس اس کے سارے کے اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا یہ، اور اگر جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نافرمانی کا تو کرن یہی بالکل جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان پریشان رہتا ہے، آخرت میں بھی اس کی اپنی پریشانیاں سے انتظار کریں گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی بدبختی سے، ایسی شقاوت سے. لیکن یہ کہ ایک بات تو یہی جو میں نے پیش کی کہ نماز اس شخص کی قبول نہیں ہوگی کہ جو شخص نے اپنے والدین کو غصے سے دیکھا، غصے کی نظر سے دیکھا، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر کسی کی نماز قبول نہیں ہے تو اس سے بڑی بدبختی اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن جہاد میں اگر واجب کفائی ہوتا ہے، جہاد میں ایک واجب عینی ہوتا ہے. اگر واجب کفائی ہے اور والدین جو ہے وہ بچے کو نہ چاہ رہے ہوں کہ اولاد جو ہے وہ جہاد کے لیے جائے، تو پھر جو اولاد ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ والدین کی بات مانے اور پھر وہ جہاد کے لیے، حالانکہ کتنی بڑی عبادت ہے. اس طریقے سے نمازوں کا جماعت میں پڑھنا، نماز جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، اور کجا کی نماز کا باجماعت ادا کرنا کہ جس میں ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر جماعت میں جانے سے یہ ایسا ہو کہ تم گھر چھوڑ کر جاؤ، تمہارے والدین کو گھر میں اذیت ہو، تو پھر ایسی حالت میں والدین کے پاس رکو اور نماز کو جو ہے وہ گھر میں ہی ادا کیا جائے. اور اسی طریقے سے اگر مستحب نماز میں تمہاری والدہ تمہیں آواز دے تو نماز کو چھوڑ کر والدہ کی آواز پر لبیک کہو. اسی طریقے سے باجماعت نماز جو ہے وہ مستحب ہے، آپ کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر تمہارے والدین تم سے کہہ رہے، والدہ تم سے کہہ رہی ہے کہ تم جماعت کو جوائن کرو، یہ بچوں کے لیے میں زیادہ کہہ رہی ہوں کیونکہ بچے جو ہے بعض اوقات جب ہم جاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ مسجدوں میں جماعت کے لیے، بچوں کو تو جلدی جلدی نماز اپنی پڑھی اور پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جائے. لیکن اگر والد یا والدہ کو اس بات سے اذیت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہا اور جماعت جوائن نہیں کر رہا، تو پھر اس صورت میں باجماعت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. اگر والدین کی اجازت کے بغیر کوئی سفر کیا جائے تو وہ سفر حرام ہے، یعنی کہ اس میں جو نمازیں ہیں وہ آپ کی قصر شمار ہوں گی، یعنی قصر نہیں ہوگی، پوری نماز جس میں قصر ہونی چاہیے وہ آپ کا قصر نہیں، کیونکہ آپ نے وہ کام جو والدین کی اجازت کے بعد. اور مجھے جہاں تک ہم یہاں گناہ کبیرہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے والدہ یا والد آپ کو بلائیں تو آپ توڑ کر جا کر ان کی بات سن سکتے ہیں. یعنی اتنے یعنی اس کے بعد ڈیٹیل تب تو واقعات اس حساب سے اور زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً اپنے والدین کا حق ادا کر سکیں اور اپنے بچوں کو یہ حق سمجھا سکیں. اسی کے بارے میں آپ نے ابھی جو جہاد کے بارے میں ذکر کیا، پورا واقعہ اسی کے بارے میں ہے کہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور جہاد کی اتنی عظمت فضیلت، اور رسول خدا اس شخص کو بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ جہاد چھوڑ کر اگر تم اپنی والدہ کے پاس یا والدین کے پاس اگر ایک رات یعنی ایک دن بھی آپ اس محبت سے گزارا تو تمہیں 1 سال کے جہاد کے برابر ثواب ملے گا. اس قدر روایتیں اسی جہاد کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو ملتی ہیں. میں چاہوں گی کہ یہاں پر اگر آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں تو میں امام زین العابدین کی جو دعا ہے وہ جلدی سے کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ ہمیں بہت اچھا موقع مل جاتا ہے اس معاملے میں کہ ہم لوگ صحیح فیض جادیہ کو صحیح وقت پر اور صحیح معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام کی جو دعا ہے آپ لوگ اور ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو ثواب ہے میرے والد سید پرویز حسین نقوی صاحب کو بھی ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلند کرے انشاءاللہ. اور
جی دعا کا سلسلہ یہی ہے کہ اس کا جو ابتدا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں حضرت کی دعا، امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں یہ دعا ہے، اور کیونکہ اس کے نمبر نہیں ہوتے تو میرے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کون سے ایگزیکٹ نمبر کے حوالے سے بتاؤں، مگر کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ یہ دعا بھی۔ امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ اپنے عبد خاص اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر رحمت نازل فرما، اور انہیں بہترین رحمت و برکت اور درود و سلام کے ساتھ خصوصی امتیاز بخش، اور اے میرے معبود میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما، اے سب کے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان کے جو حقوق مجھ پر ہیں واجب ہیں ان کو علم بذریعہ الہام عطا کر، اور تمام واجبات کا علم بے کم اور وقت میرے لیے مہیا کر دے، پر جو مجھے بذریعہ الہام بتائے اس پر کاربند رکھ، اور اس سلسلے میں جو بصیرت علمی عطا کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ ان باتوں میں سے جو تو نے مجھے تعلیم کی ہیں کوئی بات عمل میں آئے بغیر نہ رہ جائے، اور اس کی خدمت گزاری سے جو تو نے مجھ پر بتلائی ہے مجھے میرے ہاتھ پر تھکن محسوس نہ کریں۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی طرف انتصاب سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کیونکہ تو نے ان کی وجہ سے ہمارے حق مخلوقات پر قائم کیا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے۔ ابھی آپ کی بات تھی جبار کے حوالے سے تو مجھے امام کی یہ فرمان یاد آ رہا تھا، کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے حال پر شفیق اور مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، اور میرے قلب اور روح کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت انگیز قرار دے جتنا پیاسے کے لیے جرائے آپ، تاکہ میں اپنی خواہشات پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں۔ اے اللہ میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار اور میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اے اللہ انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے، اور میری نگہداشت اور پر اجر و ثواب عطا کر، اور کمسنی میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ عطا فرما۔ اللہ آمین۔ اے اللہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو یا ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کو ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے، اور درجات کی بلندی کر دے، اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں سے بدل دینے والے، بار الہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی کی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فرگزشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو میں ان کو بخشتا ہوں، اور اسے نیکی اور احسان کا وسیلہ قرار دیتا ہوں، اور اے پالنے والے تجھ سے خواہش کرتا ہوں اس مواخذہ ان سے نہ کرنا، اس لیے کہ میں اپنی نسبت ان سے کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار سمجھتا ہوں، اور نہ ان کے دیکھ بھال کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب، ان کے لیے احسانات درینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ ویسا ہی عوض دے سکوں، اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے معبود وہ ان ہمک وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبر گیری میں رنج و تعاقب اٹھانا اور خود اسرت اور تنگی میں رہ کر میرے آسودگی اس کا سامان کرنا کہاں جائے گا، بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں، اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سرپوش ہو سکتا ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ رحمت نازل فرما۔ اللہ آمین۔ محمد اور ان کی آل پر اور میری مدد فرما۔
بہتر ان سے سب سے جن سے مدد مانگی ہو وہ اور مجھے توفیق دے، اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور مجھے اس دن کا جبکہ ہر شخص اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آق اور نافرمان بردار ہوں۔ اے اللہ محمد و آل محمد اولاد پر رحمت نازل فرما اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد کی ساعتوں اور ان کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دینا۔ اے اللہ محمد و آل محمد پر اس پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازم طور پر بخش دے اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی اور خوشنود ہو اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو ان کا شفیع قرار دے، تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت منزلوں میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑا فضل اور قدیم احسان والا اور سب پر رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور جل فرجم۔ یہ پوری کی پوری دعا میں ہمارا جو پورا یہ پروگرام کا آپ کہہ سکتے ہیں نا الباب اور پورا حاصل وہ اس دعا میں تھا کہ جو ہم لوگوں نے گفتگو کو شروع آغاز جہاں سے کیا، ہم لوگوں نے یہ بھی ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک بچے سے زیادہ محبت کرتی ہیں، دوسرے بچے سے زیادہ نہیں کرتی، یہ بھی ہمارے کامن سی باتیں جو ہمارے دماغوں میں چلتی ہیں۔ اگر میرے حق میں زیادتی کی گئی ہو تو میں اس کے بارے میں بھی جو انہوں نے مجھ پر شفیع رہے، مجھ پر کرم کیا، میں اس کی وجہ سے ان کو وہ بھی بخشتا ہوں۔ تو امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، اور پھر بھی ہم لوگ اس سے حاصل نہ کریں تو یہ ہماری کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی ہے یا ہم لوگوں کی، مگر اللہ کے حضور میں عطا کی بات۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے جو دعا کے حوالے سے، یا کوئی پوائنٹ آپ کو لگا ہو کہ ہمیں اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے، پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بالکل کرن، امام کی دعا جتنی بھی دعائیں اس کے اندر صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ہمیں امام کے حق کی طرف سے بہت ہی قیمتی انمول تحفہ ہم تک پہنچا ہے۔ پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے یہ تحفہ ہم تک پہنچایا، اور امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں فقط دعائیں نہیں ہیں بلکہ ان ایک طرح سے انسٹرکشنز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ اس میں ایک طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طریقے سے انہیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے، کس طریقے سے ان سے کوتاہیاں، ظاہر ہے کہ ہر ایک کوئی انسان ہے اور انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور بچوں کی یہ بھی بہت آج کل کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دم بچے جو ہیں اپنے پرابلمس کا، اپنی فیلیئرس کا ذمہ دار جو ہے فوراً والدین کو ٹھہراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ پرابلم نہ ہوتی، یا اگر ہمیں یہ دیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے شکایتیں والدین کے ساتھ بہت بڑا، یعنی والدین کی ان تمام احسانات کو بھلا دینا اور فقط ان شکایتوں کو یاد رکھنا، والدین کے ساتھ نہ صرف بہت زیادتی ہے بلکہ ہم اپنے والدین کے دلوں کو اپنی ان باتوں سے دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ میں جسے کہتے ہیں کہ تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں، ہمارے اس دنیا میں ہونے کا ذریعہ اور سبب ہی ہمارے والدین ہیں، اور والدین ہمارے لیے ہماری مغفرت کا وسیلہ ہے، والدین ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے، والدین ہمارے رزق کا وسیلہ ہے، والدین دنیا میں سعادت کا وسیلہ ہے، والدین آخرت میں سعادت اور کامیابی کا وسیلہ ہے۔ تو اتنا کچھ والدین کے حوالے سے اور وسیلے سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم فقط والدین کے ساتھ نیکی کریں تو پروردگار عالم میں رحمت کے تمام دروازے ہمارے اوپر کھول دے گا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بے پناہ آسانیاں، آسودگیاں اور نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہمیں واقعتاً اس پروگرام کے حوالے سے یہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ ایک تو یہی بہت امپورٹنٹ بات، کسی نے بڑا فیس بک پہ بھی یہ شیئر ہوا تھا اور واٹس ایپ پہ بھی یہ شیئر ہوا تھا کہ ایک والد جو ہے وہ
अपना मोबाइल फोन जो है वो एक दुकान पर लेके जाते हैं और वो मोबाइल फोन की दुकान वाला जो होता है उससे कहते हैं कि देखो मेरा फोन क्या खराब हो गया है, तो वो शख्स जो है वो चेक करता है कि नहीं साहब आपका फोन बिल्कुल सही है, तो कहते हैं फिर इसकी एक घंटी क्यों नहीं बजती, मेरा बेटा मुझे फोन क्यों नहीं करता। तो आप देखिए कि वालिदैन जो है वो हमारे फोन का इंतजार करते हैं, हमारी उनको एक ख्वाहिश होती है कि यानी जो यहाँ पे खुद पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि किस तरीके से वालिदैन जिस तरीके से अपने बच्चों को तवज्जो देते हैं, इस तरीके से बच्चों की तवज्जो के भी तालिब होते हैं कि बच्चा उनकी तरफ मुतवज्जो हो, बच्चा उनकी तरफ देखे। और हदीसों में मिलता है कि वालिद या वालिदा की तरफ एक नजर मुस्कुरा कर करने का सवाब एक मकबूल हज की बराबर है। आप बताइए कि सिर्फ एक मुस्कुरा कर अपने वालिद या वालिदा की तरफ देखा और एक मकबूल हज का सवाब हमें मिलता है। तो किस कदर हम उनको अपनी जिंदगियों में कितनी और जितनी हम लोग किस तरीके से अनफॉर्चुनेट फैमिलीज होती है कि जिसमें वालिदैन को जो है वो खुदा न खास्ता ऐसे जी 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, माजिद के साथ जो भी हमारी बहनें कॉल कर रही थी, एक्चुअली वो इसकी शायद डाला हुआ है, मुझे पता नहीं चला, तो आप लोग प्लीज़ दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी राय से हमें आगाह करें कि अगर आप लोगों के वालिदैन हयात हैं या आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस इस हवाले से है कि हमें क्यों इस तरह जी कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं सिस्टर? जी वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर सरिया एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जरूर। जी अस्सलाम वालेकुम, होल्ड कीजिएगा प्लीज, होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओह माय गॉड, खराब हो गया। हेलो जी सॉरी जी सिस्टर सुरैया बोले आप प्लीज, जिन्होंने मुझे कॉल की थी। अच्छा टॉपिक है आपका वालिदैन की अताअत और बता रही ना जी, बहुत अच्छा बता रही हूँ। मेहनत की तो कोई बोल ही नहीं कि बताओ वालिदैन का रुतबा तो कितना बड़ा है। बिल्कुल कि बताए नबी अल्लाह की अताअत, नबी पैगंबर की अताअत के बाद अपने वालिदैन। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपने वाजिबात को अदा करने के बाद मेरे ख्याल है जो सबसे बड़ा हक है हम अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन आपको कहते नहीं है तुम्हारा रूहानी बाप जो है रूहानी वो होता है। बाप सारी तरबियत औलाद की बेहतरीन तरबियत बाप करता है और माँ की तो खैर बात है। कुरान में जगह जगह आया वालिदैन साना। बिल्कुल वो तो आपने आयत सुनी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बताइए कि एक दफा हुकूमत दूर पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा ए मूसा, ठोकर लगी उनको ना, तो कहा ए मूसा संभल के आना क्योंकि तुम्हारी वालिदा दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ऐसा है और हज़रत यूसुफ वाला वाक़या भी इसमें है। बिल्कुल जी कितने प्रोटेक्टर होते हैं, किस तरह अपने बच्चे को मार के परवान चढ़ाते हैं। फिर बेहतरीन तरबियत करने वाले वालिदैन में तो क्या ही किस्मत है। बताते हैं ना बेहतरीन वालिदैन तो बेहतरीन औलाद होती है। बेशक बेशक, मगर हम बाज़-औक़ात शिकवा लगाते हैं वालिदैन के लिए कि अगर अम्मी ने हमें ये पहले से किया होता ना तो हमारे साथ बहुत अच्छा होता। ये इस बारे में बहुत केयरफुल होना, मुझे इसके बाद समझ आ रही है। सही कह रही हूँ कि पहले की औलाद में और अब की औलाद में बहुत फर्क है। मैं यही बताना आपको चाहेगी कि अब एक हम लोग थे ना अपने माँ बाप की औलाद और हमारी नस्ल है वो नहीं है जो हम थे माशाअल्लाह। कभी ऊंची आवाज में बात ना करना, आगे नहीं चलना, अम्मी को आगे चलाना, वो दौर खत्म ही हो गया मेरे ख्याल से। मुझे कोशिश करनी चाहिए और ये वो दौर खत्म नहीं होना चाहिए ना। यही तो मसले हैं हमारे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे दौर के साथ साथ जो जा रहा है उसको चलने दो, नहीं चलने दो, उसके साथ रोको, उसको समझाओ, अपनी इस्लामिक तालीमात हम बच्चों तक पहुंचाएं। एटलीस्ट हम तो अपना फर्ज अदा करें ना, बाद में बच्चा ये ना शिकवा जो अगर हम लोग अपने वालिदैन के साथ करें कि भाई आपने मुझे ये पहले से ये चीज की होती तो ये मसले मसाइल ना होते। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये टॉपिक डिस्कस करने का हमारा मेन मकसद भी इसको मैं क्यों लेके आई हूँ। हालांकि हदीस रवायात इस किताब में भी भरी पड़ी है जिससे हम लोग इस्तेफादा हासिल करें, मगर हम इसको अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में लाकर देख रहे हैं कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इस टाइम पर हमारी जरूरत है। लेकिन आजकल कोई समझने की कोशिश मेरे ख्याल से नहीं कर रहा। वो समझता है ये सब तो बस अब पुरानी बातें हो गई। ये समझती माँ बाप चलो, और जो हम लोग है तो वो तो कर रहे हैं, हम लोग बुजुर्गों कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो तो उनको तो पता ही नहीं चल रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे जितना भी समझा। सही मैंने भी अंदाजा लगाया अब देखिए, लेकिन कोशिश तो जारी रखूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस कोशिश ही है। लेकिन बता रही हूँ कि हमने अपने दौर में
2 लड़कियां देखी, हमारे माँ बाप कितने फर्मा बरदार थे अपने माँ से, बेशक। और हम भी बहुत फर्मा बरदार थे, माशाअल्लाह। कभी हम लोगों ने कोई नाफरमानी, मुझे तो नहीं लगता कि की हो। बिल्कुल और फिर प्लस के हमारे बच्चे, हमने आपको नहीं पता ये जुमला हमने कभी कहा, बिल्कुल मैंने भी कहता था नहीं, बिल्कुल आपको हर दूसरा बच्चा कहता है, आपको 5 साल का बच्चा भी कहता है, हमें भी आपको नहीं पता। हाँ सही कह रही हूँ, समझता है हमें ज्यादा है बेटा, अभी बता रहे थे हमारा तजर्बा ज्यादा है, मतलब पहले के हैं, कोई ये बात नहीं एडवांस चीज आ रही है भाई कंप्यूटर आ गया और ये आ गया और आईफोन आ गया, ये बात अलग है, जितनी भी तरक्की हो जाए कि गोल्ड इज गोल्ड। इस तरह अल्लाह ने रखा है कि माँ बाप सबसे पुराने माँ बाप के दूसरे बड़े हैं तो उन्हें ज्यादा आसान है, कुछ भी हो तजर्बा है उनके पास, इल्म नहीं है, चलो उसकी डिग्री नहीं है, बेटा है कभी जैसे मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये थोड़ी कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास अपना ही फिल्म होगा तजर्बे का, मैं माँ बन गई, माँ होने का। अभी वो अपने जन से है ना, अब बच्चों की तो बातें छोड़ दें, हमने बड़े बड़ों को देखा है कि वो लोग किस तरह से अपने माँ बाप से बात कर रहे होते हैं और बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। इवन ऐसे ऐसे लोग आजकल के दौर में देख रहे हैं कि हैरान रह जाती है अकल के, इस तरह से भी बात की जाती है वालिदैन के साथ। अच्छा फेसबुक पे एक और भी आया था ना, मैं बता रही कि जब बात मरा तो सब जायदाद और मकान सबके हिस्से हो गए बेटों के, सब कुछ बेटों ने बांट लिया, लेकिन एक माँ थी वो किसी के हिस्से में नहीं आई। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये भी होता है, और क्यों बन रहा है, तो पाकिस्तान में भी आप डिस्कशन भी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये हम इस पर तक पहुंचे ही नहीं थे कि भी ओल्ड होम जो बन रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। चलो वो बात अलग है, कोई है ही नहीं, लावारिस होम बना दें आप, ओल्ड होम के नाम से तो बनना ही नहीं चाहिए, लावारिस का मतलब जानकारी कोई है ही नहीं दुनिया में, उसको रख दें। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, उसके बाद माँ के बाद खाला का हक भी आता है, बिल्कुल ऐसे, उसके बाद हम नई डिस्कशन में चले जाएंगे, सही है। वो आपने वो भी तो सुना होगा, वजारा पढ़ती रहती है कि वो बच्चा माँ ने कहा कि बच्चे को मेरे पंखा लगवा देगा ना, अब आप पंखा लगवा रही हैं 20 साल। हाँ, उसने कहा कि हमारा बात तब नहीं आओगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसने बेटा जब तू भी तेरा बेटा तुझे घर में भेजेगा तुझे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बड़ी पड़ी है दुनिया में सीखने के लिए, अल्लाह हमें लेकिन हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, हम तो अलग हिस्से हैं, हम तो कहते हैं ना हम फैजद हैं, हम किसके मानने वाले हैं, हमें चीजों पे कान भी नहीं धरना चाहिए। बेशक अगर छोटा बच्चा ये देखता रहेगा तो माहौल क्योंकि इस माहौल में आ गए ना तो बताएंगे, हम सब पर रहम करें। ये दुआएं इंशाल्लाह हमारे काम आएंगी, सही से ज्यादा की दुआएं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, समझें, बस यही चीजें बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों, ठीक है। चलो इंशाल्लाह ये दुआएं पढ़ें, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं ये तो बिल्कुल, फिर असर कहाँ रहेगा, इन तमाम चीजों के असर कहाँ गए जब हम खुद बासी कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम अल्लाह से शिकवा किस बात का करते हैं। एक तरफ एक मुझे वो समझ नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर से खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए। बहुत सारे पॉइंट्स आपने भी उसके बारे में हमारी तवज्जो उस तरफ दिलाई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ब्रदर हसन, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए आपकी। आपने दुआ का नंबर मुझे जो बताया कि 24 है, और ये वालिदैन के लिए जो दुआ है, तो अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वालिदैन को भी उनके दर्जात को बुलंद करे, अगर हयात है तो जिंदगी से तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह। ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो है वो किसी और रुख में चली जा रही है। अब ओल्ड होम्स पे भी आ जाएंगे हम लोग, और उस पे भी आ जाएंगे, हम घर के लड़ाई झगड़ों पे भी आ जाते हैं कि घर का अगर तनाज़ा ऐसा हो जाए कि अगर आप एक भाई की इजाजत कर रहे हैं और दूसरे भाई की नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं कि माँ शायद हमसे ज्यादा प्यार नहीं करती। ये भी एहसास कमतरी या वो हमारे जहनों में जो आना शुरू, तो इमाम ने बड़े अच्छे तरीके से हमें दुआ में भी बता दिया कि हम शिकवा ना करें। अगर हमारे हक में कोई ऐसी हो भी जाती है बात, तो उसको उस वक्त को याद करके कि जब हम बहुत छोटे थे और अपने वालिदैन के यानी उनकी रहमो करम पे थे, तो उन्होंने हम पर रहम किया था। आप सिस्टर सुरैया की बातों से क्या, उनके बारे में क्या कमेंट्स करना चाहेंगी या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हम किरण, ये एक तो ये है कि जो सुरैया कह रही थी कि यहाँ पे
وہ جو ویلیوز وہ جو میں نے شروع میں ہاں بالکل جو پہلے پاکستان میں تھا کہ بھائی، اور یہ ہمیں میرے ذہن میں جب وہ بول رہی تھی میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کی کوشش کریں کہ گھر پہ جیسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہمارے اپنے ہم کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بچہ کسی تکلیف میں رہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب فار ایگزامپل ایک کرسی ہے، ماں بھی موجود ہے بچہ بھی موجود ہے، ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو بٹھا دیتی ہے اور بچہ پھر یہ سیکھ نہیں پاتا کیونکہ بچہ جو ہے ایٹیٹیوڈ وہی ڈیولپ کرے گا کہ اگر چیئر ہوگی تو میں بیٹھ جاؤں، آئی ول ناٹ کیئر، دیٹس واٹ دا چائلڈ لرنز. لیکن اس میں ہم نے اچھی خاصی اونچی اس کی آواز کر دی تاکہ ہمیں پتہ لگتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ سسٹر معصومہ، آپ کیسے ہیں؟ بس جیسے سریا کا نے کہا اس میں تو ایڈیشن کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی ہمیں اپنے والدین کو اگر ہم جس طرح خود ٹریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کریں گی، کیونکہ اگر وہ ہم جو ہمارے گھر کا ماحول دیں گے اور جو سکھائیں گے وہ ویسے ہی سیکھیں گے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے بھی کہا کرنے کے بھائی ان کے والدین یہاں پر نہیں ہیں، دور ہیں، جیسے میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ نہ میری والدہ ہے نہ میری ساس ہے نہ کوئی ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں کہ میرے بچے وہ دیکھے. لیکن میں دوسری چیزیں کرتی ہوں کہ جیسے ان کو ہر ہفتے کال کرتی ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ کال کرتی ہوں. کوئی ولادت آ گئی تب ان کو کال کر لیا، کوئی بڑے دن آ گئے تو ان سے بات کی، باتیں ہوتی ہے. لیکن اسپیشلی بچوں کے سامنے اسپیشلی کال کرتی ہوں اور تذکرہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اس سے بات کی، بچوں سے بات کروائی. تو کیونکہ دور رہتے ہیں تو کنیکشن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے بچوں کا. ہمارا تو رہتا ہی ہم کیونکہ ایسا ہی رہتے ہیں، لیکن وہ اس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسی طرح کنیکشن دلائیں بچوں کو اور باتوں میں بتاتے جائیں. اور جو بزرگ ہمارے سینٹرز میں آتے ہیں یا ہمارے ساتھ ہے، ہماری کمیونٹی میں ہے، ان کو ہیلپ کریں یا ان کے ساتھ اس طرح ہیلپ کریں، کیونکہ نیکی کا اگر نیکی بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ. تو ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں اپنی اولاد کو سکھائیں. اور جیسا ہے کہ جیسے تربیت اولاد میں سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ جو ہے جب عورت حاملہ ہو، پریگنٹ ہو، باوضو رہے، قرآن پڑھے، دعائیں پڑھے اور ماں سے کسی کی دعا ترجمہ جو آپ نے پڑھا والدین کے اپنے پروردگار ہمیں واقعی ایک توفیق دے کہ ہمارے والدین کی خدمت کرے. اور جب جن کے والدین چلے گئے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے، جسے کہا گیا کہ وہاں بھی ہمارے محتاج. بالکل، وہ مرنے کے بعد کے حقوق بھی ہیں ہم پر. بالکل، یہ ہم اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ باقی ہے. بالکل ایسا نہ کر دیجیے چلے گئے. جیسے میرے والد 30-30 ایئرس پہلے ان کا انتقال ہو گیا، بہت چھوٹی تھی جب، تو اب تک ان کو اسی طرح مس کرتی ہوں. دل میں اب تک ایک ہے کہ میرے والد ہوتے دل سے چاہتے ہیں ہم والدین کو ان کا پیار جو ہوتا ہے وہ ہم مس کرتے ہیں ان کو. تو بس جب مس کریں تو واقعی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں، نماز، صدقہ اور اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ثواب جاریہ دے دیتا کہ آگے ہماری بچے بھی اچھی ہو اور ہمارے بچے بھی ہماری اچھی خدمت کرے اور ان کے حقوق ادا کرے. اللہ آمین، اللہ آمین انشاءاللہ. دعا خیر. جزاک اللہ. تھینک یو سسٹر مسلمہ. خدا حافظ. خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے. بہت ہی اچھی باتیں آپ نے اور بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے شیئر کی کہ جن کے والدین ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگ کالز کرتے ہیں، اور پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو جہاں سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں. مگر ان تمام باتوں میں ایک چیز کا، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ میری ساس بھی نہیں یہاں پہ میرے پاس ہے اور وہ بھی نہیں ہے، آپ کی والدہ بھی آپ کے پاس یہاں پر نہیں ہے. ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہا کریں کہ ہم لوگ، کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کبھی اپنے یعنی ساس سسر میں اور اپنے ماں باپ میں فرق ڈال کے بچوں کے ذہنوں میں نہ ڈالا کریں کہ تمہارے دادا دادی ہیں تو ہم لوگ اس طرح بات کریں گے اور اگر نانا نانی ہے تو اس طرح سے بات کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہاں پر لڑکیاں بہت زیادہ مسٹیک کر جاتی ہیں، اور جب مسٹیک کرتی ہیں تو پھر وہ خمیازہ کئی نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ وہ سوچ جو ہے بچوں کے ذہنوں میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں پر نانا نانی ہے تو ان سے ایسے بات کرنی ہے اور دادا دادی ہیں تو ان سے ایسے بات کرنی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک سینسٹیو سا پوائنٹ ہے جس کو میں ابھی چھیڑوں گی نہیں کیونکہ اس کے اندر اتنی بحث چلی جائے گی تو ہمارے پروگرام کا وقت ویسے ہی آلریڈی ختم ہو رہا ہے. اور واقعتاً جیسے آپ اپنے والدین کو ٹریٹ کریں گے ہمارے بچے وہ نسلیں وہ تمام چیزیں ویسے ہی سیکھیں گے ہم سے. اور کال کے حوالے سے بھی سسٹر معصومہ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. جی سسٹر کوکب جعفری صاحب آپ کیا کہیں گی؟
बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये टॉपिक जौन सा ना कि और किसी और तरफ चलता जा रहा है तो मैं उधर लेके नहीं जा रही हूँ। टॉपिक तो ये कहीं भी नहीं जा रहा है, ये सारी की सारी बातें है वही कि हम वालिदैन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और जो मैं ये बात कह रही थी उसको मुकम्मल कर दूं, क्योंकि फिर ये होता है कि इनकम्प्लीट बात रह जाती है। तो बस आपस में, और फिर ये कि हस्बैंड एंड वाइफ आपस में थोड़ी इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि बच्चों को ये चीज एहसास दिलाई जाए कि फर्ज करें कि कहीं अगर बैठने का मामला है तो फिर अगर बच्चा बैठ जाए तो माँ खड़ी हुई है तो बाप जो है वो याद दिलाए, बाप खड़ा हुआ है तो माँ याद दिलाए। इस तरीके से यानी कि कभी बच्चा ये भी ना सोचे कि भाई एक चेयर थी उस पर माँ जो हमारी खुद बैठ गई और हमें खड़ा रखा, नहीं, बच्चे की तो खुद ही माँ ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन बाहर तो समहाउ बिकॉज होता है कि हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट फैमिली एनवायरनमेंट में नहीं है, लिहाजा हम उनको वैल्यूज प्रैक्टिकली सिखाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में, बैक होम बच्चे अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि किस तरीके से मेरी अम्मी की वालिद या वालिदा है तो मेरी अम्मी किस तरीके से उनके लिए खड़ा हो गई, उनको जगह दी किस तरीके से, तो खुद ब खुद बच्चे को बता के सिखाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज ये है कि वी हैव टू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर इसमत, आप कैसी हैं? वेलकम बैक आपको भी। का शुक्र है। और मेरी जल्दी से आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, और मैं चाहूंगी कि आप हर रोज ऐसे ही जो रोजमर्रा जिंदगी के लिए जो हम गुजारते हैं वही टॉपिक हमेशा आप अपने किया करें, ताकि हम रोजमर्रा के मामूलात में अपने आप को सुधार सकें। उसमें हर शख्स जरूरत है, और बहुत खूबसूरत टॉपिक है। यहाँ पे वालिदैन के 14 हकूक जिंदगी में इंतकाल के बाद। मैं जल्दी अपील करूंगी, आपने माशाल्लाह सब कुछ कवर किया है, हो सकता है कुछ रह गया हो। अभी यहाँ काफी कुछ है हमारे पास। दान से उनका इज्जत एहतराम करना, उसमें सलूक और मोहब्बत और उल्फत का मामला करना, शरीयत के दायरे में रहते हुए उनकी अताअत करना, उनके एहसानात और काबिशों की कदरदानी करना, उनकी हाजात और जरूरियात करके उन्हें राहत पहुंचाना, उनकी शादादी और लंबी उम्र के लिए दुआ करना, बेशक कसरत से उनकी ज़ियारत करना, चेहरे पर नजर देखना, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना, इखाले सलात करना, उनको किसी का कर्ज हो तो अदा करना, उनकी वसीयत पूरी करना, उनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब का एहतराम करना, उनके अजीज औकात और दोस्तों की मामलत करना, दफतर फवतर उनकी कब्र की ज़ियारत करना, और वो कोई काम करें तो उसे पूरा करने में किसी किस्म की शर्त न लगाना, उनकी तरफ हिफाजत की निगाह से न देखे, और ना किसी मामले में उनकी नाफरमानी करे। और जिन के वालिदैन जिंदा हैं उनको चाहिए कि इन सब बातों पे अमल करें, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अल्लाह के साथ में बहुत इजाफा करें, और इंशाअल्लाह रोजमर्रा के मामलात के छोटे छोटे टॉपिक्स हर रोज आप इसी तरह डिस्कस किया करें, ताकि हमें हिदायत मिल सके दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ सिस्टर इस्मत वास्ती साहबा आपने हमारी भी तवज्जो दिलाई है, और बेशक वालिदैन के चेहरे की तरफ ज़ियारत करना और उनकी तरफ प्यार भरी निगाह के डालने का इस कदर सवाब है कि उसके भी कई हदीस हमारे पास मौजूद हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा सकता है। और अभी हमारा ये टॉपिक मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक कि कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मुझे मरने के बाद के हकूक के बारे में भी और वालिदैन के हक के बारे में भी और ज्यादा गुफ्तगू करनी है। तो अभी तो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेकर चलें कि किस चीज की कमी है और किस चीज पे हमें फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, ताकि हम अपने बच्चों को, हमारी नस्लों को इन तमाम चीजों से बचा सकें। तो इसके लिए आप लोग भी हमारा साथ दे सकते हैं व्यूअर्स, आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी वो पॉइंट्स लेकर आएं, और आप लोग को आप पूरा वीक इसके बारे में जरा फोकस करके इसको आप इसके ऊपर गौर फिक्र करें कि कहाँ पर कमी हो गई है, कहाँ पर हमारी ऐसी। मैं चाहूंगी कि सिस्टर कोकब जाफरी वो अपनी बात को उसी को कंप्लीट करें और उसको
اس سے اور بھی کئی باتیں نکلیں گی تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ بچے کو جو چیئر دینی ہے وہ نہیں دینی کہ دینی ہے، اس کے بارے میں ضرور ہاں نہیں وہ تو بات ہوپ فلی میں کنوے کر پائی کہ یہاں پہ مشکل ہے. ایک مثال تھی کہ ہمیں ایکچولی پریکٹیکلی کیونکہ بچہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں اسے بتا کے کسی طریقے سے بٹ سم ہاؤ میاں بیوی مل کے یہ ایک بچوں کو کس طریقے سے کنوے کیے جائیں ویلیوز، یہ ان کو ایک کام کرنا ہے اس پہ بیکاز یہ ویلیوز ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اس کو چیئر دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ اگر باپ نے کہا دیکھو ماں کے لیے ماں تمہاری اگر باپ نہیں وہاں پر ہے تو اب صرف ماں کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ اس بچے کو بتائے. میں خود ماں ہوں رکھ کر دیکھیں کہ پریکٹیکل میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ ناٹ لائک کہ ہم لوگ اپنی مورلز ویلیو سارے سمجھائی جا رہے ہیں اور جب ہم پریکٹیکل کی باری آئے نہیں پریکٹیکلی دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے ہمارے اتنے سمجھدار ہیں بچے ہمارے کہ وی ہیو ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اور انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر تمہاری ماں کھڑی ہوگی اور تم خود بیٹھے ہوگے تو دیٹ از اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو احترام کرو. ہاؤ یو کنوے اٹ یہ آپ کا بچے کا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اسے کنوے کرتے ہیں اور ہر بچہ اور ہر ماں کا انٹریکشن وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بٹ سم ہاؤ یہ چھوٹے چھوٹے یہ ہماری کلچرل ویلیوز بھی ہیں ریلیجس ویلیوز بھی ہیں لیکن ان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہم نے ان کو لائٹ لے کر اور چونکہ یہ ہمارے لیے بہت چیلنجنگ رہتی ہے مشکل رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم اس پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن ناظرین کرام ان ویلیوز کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ویلیوز پہ اور بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ سے عصمت بات کر رہی ہوں. ایک اور بات کہنا بھول گئی تھی جی آپ ایک تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ اسی پروگرام میں کور کرنا ہے یا اگلے پروگرام میں. اگر آپ ٹاپک کو لے کے 3-4 پروگرام میں کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ہم کوئی ہماری گاڑی مس نہیں ہو رہی یا کوئی فلائٹ مس نہیں ہو رہی. بالکل جتنا بھی ٹائم ایک ٹاپک کو دینا چاہیے وہ ملنا چاہیے ٹاپک کو. دوسری اہم بات جب آپ اس ٹاپک کو ختم کر لیں تو پلیز نیکسٹ پروگرام اس بات پہ کیجیے گا کہ والدین کے کیا فرائض ہیں انہیں اپنے بچوں کو کیسے اٹھانا چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ بچوں کو تو والدین کے فرائض بتاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم لیکن انہیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ والدین کو ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. بالکل صحیح انشاءاللہ. جب آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو جائے تو آپ اس ٹاپک پر بھی ضرور بات کیجیے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. سسٹر آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. سسٹر ہما کو بھی میرے طرف سے سلام. سسٹر کوکب ہے ہمارے ساتھ آج. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور تھوڑی ابھی آپ چیئر کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں بھی تھوڑا سا شامل ہو جاؤں گفتگو میں. بالکل کہ ہم یہ اس طرح سے بھی بچے کو ریئلائز کروا سکتے ہیں. والدین تو چلے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اگر کوئی بڑا بھی جیسے یہاں پہ فیملی دوسری فیملی سے ملتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا کھڑا ہوا ہے تو ہم بچے کو بتائیں کہ تم نے کسی دوسرے کو بڑے کو پیش کرنی ہے چاہے چھوٹا بھی ہو اس سے ایک وجہ دوسروں کے حقوق کی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے خود تکلیف برداشت کرنی ہے اور دوسرے کو وہ چیز دے دینی ہے. تو والدین تو بہت بڑی بات ہے ان کا تو بہت حق ہے. اور ایک اور چیز میں سوچی تھی کہ جیسے یہاں پہ آنے کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیرنٹس پاکستان میں ہیں اور خود یہاں پہ ہیں اور پیرنٹس پتہ نہیں کس طرح سے جو اجازت دیتے ہیں وہ کس طرح سے اجازت دیتے ہیں کہ تم اتنی دور چلے جاؤ. آپ کو پتا ہے کہ کتنے گھنٹوں کیا یہ درد دلنا چھڑے پلیز رونا شروع یہ درد دلنا چھڑے سب رونا شروع کر دیں گے ہم لوگ. یہ ہر وقت میرے اندر ایک کثرت سی بالکل چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے پاکستان چلے جاؤں اور وہی سوچتا ہے کہ نیشنلٹی ملے اور بس پاکستان چلے جائیں. وہ بھی یہ ہے کہ بچے کا کو نہ کریں کہ آپ کو موقع ملا اور آپ نے ہمیں پڑھنے کے مواقع اچھے ہیں اور آپ کو پاکستان کی صورتحال بتائیے تو وہ ہر وقت یہ دل دعا کرتا ہے کہ ہم واپس جائیں تو ہمیں کوئی کمی کا احساس نہ ہو ہمارے پیرنٹس اس طرح سے حیات ہوں وہ بھی جیسے ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں تڑپ ہم بھی ان کے لیے بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ چیز آ جاتی ہے اور وہ بات
جیسے ہو رہا تھا کہ ہم بچوں کو کیسے یہ سمجھائیں کہ پیرنٹس کا ادب کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ٹین ایج کا ہے کہ ٹین ایج میں بچے نہیں ریئلائز کر پاتے کہ ہم نے کس طرح بہت چھوٹی عمر سے کام شروع کرنا چاہیے. ویسے کوئی ہمارے پوائنٹ ساتھیوں کو ملی ہوئی ہے یہ چیز کہ کس طرح سے آزادی ہوتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو ہر چیز میں روک ٹوک کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ ان کو روکتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی فیل نہ کرے کہ ہمیں زیادہ ہی ہمارے سے روک ٹوک ہے اور وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ اچھا جی خدا حافظ ہم بڑے ہو گئے ہم کر دیں گے. بالکل یہاں کی لائف ہو جائے. یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بھی اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ کیا کریں کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کریں. صحیح ان شاء اللہ نیکسٹ ہمارے گفتگو میں یہی باتیں آئیں گی ان شاء اللہ. جزاک اللہ, خدا حافظ. جزاک اللہ سسٹر انتخاب, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے انشاءاللہ. اور جس طرح ابھی ہم آپ ساری بہنوں کے یہ کمنٹس ہم لوگوں نے بھی لیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو کیسے ٹیچ کر سکتے ہیں. اس پہ سسٹر کوکب جعفری بھی انشاءاللہ بات کریں گی, اور نیکسٹ پروگرام پہ ہوم ورک بھی ہم زیادہ کر کے آئیں گے آپ کے لیے کہ ہم کیا کیا ایسے طریقے آزما سکتے ہیں بچوں پر, کیسے ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ واقعتاً یہ بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بیچارے وہ بچوں کا کوئی قصور ہی ہے, وہ بھی نادانستگی میں, ان کو اتنی اویئرنیس اس معاملے میں نہیں ہم لوگوں نے بھی دی اور یا ان لوگوں نے بیچاروں نے نہیں حاصل کی, اس وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بہت ارلی ایج میں شروع کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, اگر ہو چکا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اپنی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم آلموسٹ ہونے والا ہے, اور میں ظاہر ہم لوگ کو دعا کی طرف بھی آگے بڑھنا ہے. سسٹر کوکب جعفری صاحبہ نے بھی ویلیوز کے حوالے سے بھی بات چھیڑ دی تھی, اور سسٹر ہماری سسٹر معصومہ نے والد صاحب کی بات چھیڑ دی تھی, جس پہ وہ میرا دل وہ ہو گیا تھا کہ باپ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایک چیز کیا ہوتی ہے, ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے بیسیکلی کہ جو آپ کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ خواتین کا پروگرام ہے تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ ڈھارس یا وہ جو روب باپ کی ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں پر, وہ اس کا کچھ نہیں ملتا, اس کا آلٹرنیٹو کچھ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں. تو اگر کاش یہ چیزیں ہم اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر چکے ہیں, یہ حب, یہ جوش, یہ جذبہ, یہ محبت, یہ اٹیچمنٹ یہاں پہ, کیونکہ بعض اوقات دیکھا ہے ہم نے کہ باپ, اگر کسی کے باپ کی ڈیتھ بھی ہوگی تو اس میں وہ چیز وہی نہیں ہے. یہاں پہ جو رہ رہے ہیں, جو اس حساب سے بڑھ رہے ہیں, انہوں نے وہ چیز فیل ہی نہیں کی جو ہم لوگ. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ اگر میرے باپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاتی, اور یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. یعنی وہ چیزیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ اپنی طرف ایک ٹاپک نکل جائے گا, میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا کچھ لباب جو حاصل رزلٹ ابھی 2-4 لفظوں میں آپ اگر بیان کر سکیں, پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پروگرام میں کنٹینیو کرتے ہیں. ایک تو بہت اچھا الحمدللہ آج رہا, اور آپ سب کی ناظرین کی انپٹ بہت اچھی رہی, اور انشاءاللہ ہوپ فلی سسٹر عصمت نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ کوئی ہماری ٹرین نہیں چھوٹی جا رہی, کہ کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے, کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت ہمارے والدین کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. تو لہٰذا ہم اس کو جتنا اچھی طرح سمجھ سکیں کہ خود بھی ہم سمجھیں, اور اس سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ لے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میرے لیے والدین, مجھے سب پتہ نہیں. بڑوں کے لیے, بچوں کے لیے والدین کی اہمیت کو سمجھنا ایکولی امپورٹنٹ ہے. کسی کے والدین اس دنیا میں ہیں یا والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, والدین کا حق جب تک ہم اس دنیا میں ہیں, والدین کا حق ہم پر سے نہیں اٹھتا. لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین اگر کسی کے خدا نخواستہ حیات نہیں ہے تو ان کا حق اب ختم. حق ان کا ابھی بھی باقی ہے جب تک ہم زندہ ہیں. اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ اتنے اچھی حدیثیں, اتنے اچھے پوائنٹس ہم نے شیئر کیے آج. اور لب لباغ اگر کہا جائے تو یہی ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی سعادت, اللہ کی خوشنودی, ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں قربتاً اللہ, اللہ کی قربت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد حیات ہے. ایک مومن کا مقصد حیات خوشنودی خدا, قربت الہی. اور قربت الہی کا بہت اہم وسیلہ جس سے ہم انٹیکٹ ہیں, ہمارے وسیلے, ہمارے نبی, ہمارے امام, لیکن ایک وہ وسیلہ جو پیدائش سے لے کر جب تک وہ حیات رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ ہمارے والدین ہیں. دیکھیے کتنا قریب اللہ. اگر ہمارے والدین کا سایہ گویا امام اگر ہمارے درمیان, ہم ان کی زیارت نہیں کر سکتے, لیکن ایک ایسا وسیلہ پھر بھی ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو ہمیں اللہ کی قربت دلا سکتا ہے. اور شاید کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے قابل ہو جاتا ہے. جب والدین کی اطاعت کرنا سیکھ لیتا ہے,
بغیر کوشچن کے کوشچن کے تو پھر بھی مرحلہ آسان ہو جاتا آرام سے اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اس انسان کے لیے، کیونکہ والدین کے ساتھ تو آپ کی پریکٹس دن رات ہوتی ہے، پوری زندگی آپ کی گزری. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت اچھا پیغام ہمارے لاسٹ پہ ہمارے ویورز کو ملا، اور واقعتاً اگر ہم لوگ اس اسٹیپ میں پہلا یہ جو ہمارا اسٹیپ ہے اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو یقینی طور پر امام علیہ السلام کی اطاعت اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور یہ تمام سلسلے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی پروگرام کے یہاں پر پروگرام کو اپنے کو ختم کرتے ہیں، اور سسٹر کوکب جعفری سے اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، بردر عامر کے لیے، برہان نقوی کے لیے، بردر سید حسن کے لیے، اور سسٹر ہما کے لیے، سسٹر اندلیب کے لیے، اور جو بھی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ہمیں کالز کرتے ہیں ان سب کے لیے، جو دیکھ رہے ہیں جو کالز نہیں بھی کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا خیر کیجیے گا پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم جن جن کا بھی نام لیا گیا ہے وہ اور تمام مومنین مومنات کو دین و دنیا کی اور آخرت کی سعادت عطا فرما. الہی آمین. پروردگار ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما، آخرت میں خیر عطا فرما. پروردگار ہمیں اہل تقوی، اہل صبر اور اہل مغفرہ میں شامل فرما. پروردگار ہمارے انوار کو کامل کر دے. پروردگار ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو کامل کر دے. ہمارا نور جو کہ تیرے امر کی صورت میں ہماری روح میں موجود ہے پروردگار، وہ اسی وقت کامل ہو سکتا ہے جب تیری ہدایت ہم تک پہنچ جائے اور اس ہدایت کے سائے میں ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں. پروردگار ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہماری معرفت میں اضافہ فرما، اور اپنے علم کو اپنے عمل میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں مومنین مومنات انہیں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفاء کلی اور عمر بابرکت عطا فرما. پروردگار جو پریشان ہیں مومنین مومنات ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کو اپنے اولاد کی، پروردگار آج والدین کے حوالے سے پروگرام ہے، پروردگار جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں پروردگار، ہم بڑے گناہگار ہیں پروردگار، لیکن ہماری امید تجھ سے وابستہ ہے اور ہماری تجھ سے دعا ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو سمجھنے کے اور انہیں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں پروردگار، اور یہ تیری توفیق کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. اللہم اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پروردگار ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، والدین کے حقوق کا خیال کرنے کی، والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو یہ ابھی امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم نے دعا پڑھی والدین کی، پروردگار ان سب دعاؤں کو قبول فرما. اپنے ہمارے والدین یا اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں وہ توفیق عطا فرما پروردگار. اور ہم جانتے ہیں آج کے اس گفتگو کے حوالے سے جو ہم نے ذکر کیا پروردگار، تیرا ذکر کیا، تیرے معصومین، تیرے ہادیوں کا ذکر کیا پروردگار، اس حوالے سے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے پروردگار. والدین کی ایسی اطاعت کریں کہ ہمیں زمانہ کی اطاعت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو پروردگار. ہمارے لیے امام زمانہ تک پہنچنے کے راستوں کو سہل اور آسان کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ محمد و علی محمد. جزاک اللہ. خدا آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کی اور ہماری سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ سورہ نور کے قرآن مجید کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.